मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से मुकाबला, जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप सबका फिर एक बार खैर मकदम है। नाज़रीन, बीमारी और महामारी का दौर तो जारी है, लेकिन दो चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं, वो है तहकीकात और एहतियात। तहकीकात जो रोल है उसका, वो एक अच्छी खासी टीम संभाल रही है, जिसको हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स या रिसर्चर्स का नाम देते हैं हम। एहतियात का जो एक इसमें मेजर चंक है, वो आप, मैं और हम सब की जिम्मेवारी है। यानी अगर हम एहतियात को बनाए रखें, बदस्तूर जारी रखें, तभी वो सारी रिसर्च जो इस वक्त हो रही है इस मर्ज के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ, वो कोई रिजल्ट आने वाले महीनों में दे सकती हैं और हमारे समाज, हमारे मुआशरे को इस वायरस से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला सकती हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हर बार हमारा एक मेहमान होता है, लेकिन आज जो मैं ये कह रही हूँ एहतियात वाली बात, उसकी आज आप एक जिंदा मिसाल देखेंगे। ये शख्स ना सिर्फ फाइट को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होकर लड़ रहा है, एक टीम को लीड कर रहा है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में आधे घंटे के इस प्रोग्राम में भी अपने प्रोटोकॉल, अपने सेफ्टी गियर, अपने एहतियात को नहीं अपने आप से अलग कर रहा है। पहले मैं आपको नाम बता दूं, तारुफ करा दूं, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर रियाज अहमद ऊंटू साहब। ये है प्रिंसिपल स्किम्स मेडिकल कॉलेज, जिसको हम JVC के नाम से जानते हैं, बेमेना में जो वाक़ा है। तो चलिए, मैं कहूँगी कैमरामैन से कि आपको हमारे मेहमान दिखा दे और अपनी सेफ्टी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम आपका इस प्रोग्राम में। हमारे लिए ये एकदम सरप्राइज है और एक बेस्ट चीज़ जो मैं कहूँगी, इतने लंबे चौड़े इस प्रोग्राम की सीरीज जो कई महीनों से चल रही है, कि आपका मास्क लगा हुआ है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। We appreciate this thought, we appreciate this gesture a lot। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और जो मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसे आपने फरमाया कि मास्क आपको लगी रही है, हमें एहतियाती तदाबीर हमेशा रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वायरस के लिए कोई ऐसी दवाई तो निकली नहीं कि जो बिल्कुल इसको इरेडिकेट कर लिए। इसलिए जब तक ये चल रहा सिलसिला, तब तक एहतियाती तदाबीर हर वक्त, हर लम्हा इस्तेमाल रहेगा। हमारे प्रोग्राम में ऐसे कई मेहमान आए जो मास्क में ही रहे, लेकिन वही मैंने कहा कि जब भी ये कोई गेस्ट ऐसा करता है तो हम उसको हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि नाजरीन और हम ये समझ सके कि इस आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए भी, जहाँ पे हमारा पूरा स्टूडियो स्टेराइल होता है, आप देखिए कोई पानी, कोई चाय, कुछ नहीं है, सैनिटाइजर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, मास्क हमें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा गेस्ट आधे घंटे के लिए भी अगर इस एहतियात को बदस्तूर जारी रख रहा है, ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कितना सीरियस हमें रहना है इस चीज को लेकर। बिल्कुल सही। चलिए डॉक्टर साहब, हम अपना जो हमारा रूटीन है सवालों का, वो आपसे जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर हमने देखा कि ये जो बीमारी है एक वबाई सूरत हाल लेने लगी। पहले तो हमने देखा एपिडेमिक है, कुछ कंट्रीज में है, उसके बाद इस साल की आमद में जब ये हमारे JNK में भी आया, उस वक्त भी शायद एपिडेमिक ही था, लेकिन पैंडेमिक डिक्लेयर होने की वर्ज पे था। बिल्कुल सही। आप प्रिंसिपल हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, जब आपको ये एक शॉकिंग न्यूज थी हमारे लिए कि इट हैज फाइनली अराइव्ड हमारे पास, छोटी सी जगह है, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने इस न्यूज को शॉक के साथ लिया या चैलेंज के साथ लिया? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि पेंडेमिक हो गया है और मुल्क के दीगर रियासतों में, यूनियन टेरिटरीज़ में, जम्मू कश्मीर में भी जब ये ऐलान हुआ कि कोविड का मुकाबला करना है और हुकूमत की तरफ से हिदायत आई कि कुछ हॉस्पिटल्स को मखसूस कर दिया गया कोविड के इलाज मुआलजे के लिए, उसमें सरफहरिस्त हमारा था स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमेना। तो हमने इसको बतौर चैलेंज कबूल किया और इसमें जो उस वक़्त हमें लाजमी चीज़ें थी करने की, वो हमने बड़े कम वक्फे में की, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोविड हॉस्पिटल के हिसाब से शेप देनी थी, बिल्कुल बेड्स का ऑर्गेनाइजेशन करना था, ऑक्सीजन की दस्तियाबी और कोविड लैब का क़याम अमल में लाना था। तो ये हमने बड़ा वार फुटिंग पे किया और चंद दिनों में ये सब कुछ तैयार करके 1 अप्रैल के बाद हमने बिल्कुल कोविड के लिए मखसूस कर दिया हॉस्पिटल को और मरीजों का दाखिला शुरू हो गया, जो कि इस वक्त 1383 मरीज दाखिल हो चुके हैं अभी इलाज मुआलजे के लिए, जिसमें
جو صحت یابی ہوئی ہے اس کی شرح 93% سے اوپر ہے. ایکسلنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل میں صرف وہ مریض نہیں آتے جن کو کووڈ نمونیا ہے، بلکہ کووڈ کے ساتھ ساتھ ان کو میٹرنٹی ایشوز ہیں. تو کافی پریشانی تھی لوگوں میں، یہ بھی وہ بھی ہم نے جو ہے 270 کے قریب فیمیلز کو ایڈمٹ کیا جو کہ گائنی اوبسٹیٹکس کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں 135 کے قریب جو ہے ڈیلیوریز ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر ڈیلیوریز کمپلیکیٹڈ کیسز کے تھے. ان کے 93 ڈیلیوریز جو ہیں وہ میجر سرجری سے ہوئی ہے. اور ٹچ ووڈ اوپر والے کا کرم ہے، اور ہماری ٹیم کا جو ہے بالخصوص انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی میں سراہنا کرتا ہوں کہ بنا کسی مسہپ کے وہ سارا ٹھیک سے انجام دیا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک ہیلتھ ہیزرڈ تھا، آؤٹ بریک تھا، آپ نے اسٹریٹجی بنائی، ایکشن پلانز بن گئے جو بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہوتا ہے، جہاں پہ برین سٹارمنگ ہوتی ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے اس چیز کو. لیکن جس سٹاف اس میں الٹیمیٹلی جو میدان میں آئے گا، جس کو پتا ہے کہ وبا ہے، تب ہے کہ بھئی چھونے سے پھیلے گا، پتہ نہیں سانس لینے سے پھیلے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے، ابھی کچھ پتہ نہیں تھا اس بارے میں. آپ سٹاف کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے ان کو بیک اپ کرتے ہیں، وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں ایک چھوا چھوت والی بیماری میں لڑنے کے لیے؟ بالکل صحیح فرمایا. شروعاتی دنوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بالکل صحیح. کہ کافی لوگ گھبرائے ہوئے تھے. اوبویسلی جو سٹاف ہے وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں، انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو گھبرائے ہوئے تھے. بالکل. تو اس میں ہم نے ان کو جو ہے ان کو بالکل ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو جو ہے اپنا ٹریننگ کروائی کہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ لوگوں کی خدمت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، آپ کی فیملی بھی محفوظ رہنی چاہیے، وہ بھی بہت ہی ضروری تھا. تو یہ احتیاطی تدابیر ہم نے کافی حد تک لیے اور اس کے مثبت نتائج آئے کہ پورے جموں کشمیر کے اندر جو سکم میڈیکل کالج بمنا ہے اس کا سٹاف سب سے کم جو ہے متاثر ہوا ہے کووڈ سے، کیونکہ یہ ہمارے جو احتیاطی تدابیر ہے اس کی وجہ سے ہوا. یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیلنج ہو گیا جو آپ کو اپنے سٹاف کو ریڈی کرنے کے لیے یا انہیں والنٹیئر کرنے کے لیے کہ وہ ڈیوٹی دیں اور پورا احتیاط کر کے لوگوں کی وہ خدمت کریں. اس میں ایک اور چیلنج ڈاکٹر صاحب تھا جو عام انسان کے لیے تھا، جو ہمارے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ جو نان کووڈ پیشنٹس تھے وہ بیچارے سائڈ لائن ہو گئے، کیونکہ ہاسپٹلز جو ہیں پورا ڈیڈیکیٹ ہو گئے اس ایک پیشنٹ کے لیے. ان کے لیے آپ لوگوں نے اس وقت کیا سوچا؟ ہم آج کی بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ان کے لیے کچھ اسپیشل، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ہم سب نے دیکھا کہ لوگ پینک ہو گئے، ڈائبٹک ہے، ہائپرٹینسو ہے، کینسر پیشنٹس ہیں، تھراپیز پہ لوگ ہیں. ان کے لیے اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. کچھ ان کے لیے اس وقت آپ نے کچھ خاص پلان بنائے تھے یا ان کو ایسے رکھ دیا گیا ویٹنگ لسٹ میں؟ حکومت کی طرف سے اس میں کافی سارے اقدامات ہوئے کہ نان کووڈ سروسز کو، نان کووڈ ایمرجنسیز کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے. وہ مینیج ہوئی کچھ حد تک ہوا اور کچھ حد تک متاثر بھی ہوا، لیکن بہت سارے ہاسپٹلز میں نان کووڈ فیسلٹیز جاری رکھے گی اور سرجیکل آپریشنز بھی، پروسیجرز بھی ہوئے. ظاہر سی بات ہے جب وبا آتا ہے، ایک یہ قہر سا ہے، اس میں ہر چیز متاثر ہوتی ہے. لیکن اوورال جو دیکھا جائے محکمہ صحت کا جو کام رہا وہ بالکل اس کی سراہنا کرنی چاہیے. کافی حد تک جو ہے کامیابی ہوئی، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی 1 نومبر سے نان کووڈ سروسز کا انعقاد شروع کیا ہے فیزڈ مینر میں. اس پر بھی ہم سر آئیں گے. ابھی ہم چیلنجز کی بات کریں، سٹاف کی بات ہو گئی، پیشنٹس کی بات ہو گئی. چونکہ آپ کا ڈائریکٹ لنک ہے، یو آر ہیڈنگ اے میڈیکل کالج، سو اکیڈمک پارٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اتنے لمبے دور تک ایک ڈاکٹر کو یو کی ناٹ ڈپرائیو ہم آف ہز نارمل اسٹڈیز. وہ کیسے رن ہوا؟ اکیڈمک پارٹ آپ نے کیسے کمپنسیٹ کیا؟ دیکھیے اکیڈمک پارٹ وی آر گورنڈ، ہمارا جو ہے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا جس کا کہ اب نام ہے بورڈ آف گورنرز نے ریپلیس کیا ہوا ہے، اور ICMR کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ریاست کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں وہ فالو کرنا ہوتا ہے. چونکہ ہدایت تھی کہ میڈیکل کالجز کو بھی بند رکھا گیا ہے یہ ٹیچنگ کے پرپز سے، بالکل وہ بھی ہالٹ تو ہاں، اور کچھ مخصوص ہدایت تھی کہ ایگزام کس طرح لیے جائے، کالج کب کھولے جائے. ان کا ہم نے بالکل اسی طرح سے جو کیا امپلیمنٹ کیا
جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی، جو گائیڈ لائنز تھی. اس کے بعد ان لاک ڈاؤن ہوتا گیا، ان لاک ڈاؤن 1 2 3، اس میں جو وقتاً فوقتاً ہدایت ملتی گئی تو اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اور آج ہم اس سٹیج میں ہیں کہ ہم آج انڈر گریجویٹس کی فزیکل ٹیچنگ شروع کر دی ہے ہم نے، اور ان کے ایگزام بھی کافی حد تک ہو گئے ہیں، اور پوسٹ گریجویٹس بھی ٹیچنگ شروع ہو گئی ہے. تو وہ متاثر ہوا ہر جگہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساتھ چلی ہیں ساری چیزیں، کہیں پہ اچیومنٹ ملی تو کہیں پہ کچھ لاس بھی ہوا. وہ تو ہے، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں میں میں اپنی یونین ٹیریٹری کی بات ہم کریں گے، جموں کشمیر کی بات کریں گے، کہ جو روز پازیٹیو کیسز کی جو ایک استر تھا، وہ جو ان کا لیول آتا تھا، جو نمبر آتا تھا، وہ کم ہو رہا ہے اگر ہم اخباروں پہ دیکھتے ہیں یا نیوز میں سنتے ہیں. اس میں دو رائے لوگوں کی ہے، یا تو یہ کہ کنٹرول ہونے لگا ہے، انفیکشن ریٹ کم ہونے لگا ہے، یا تو کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں ٹیسٹنگ ریٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمیں کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، آر وی ایکچولی ریکورنگ یا ٹیسٹنگ ریٹ ہی کم ہو رہی ہے. میں تو آپ کے دوسرے آنسر کی طرف جو ہے زیادہ متاثر ہوں کہ ٹیسٹنگ ریٹ اس وجہ سے کم نہیں ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ کم کی ہے. ٹیسٹنگ ریٹ اس وجہ سے کم ہوئی ہے کہ لوگ سامنے نہیں آتے ہیں کہ سمٹمز لے کے، جیسے پہلے سے ہدایت تھی کہ ماسک کے بغیر مت باہر آئیے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے، ہینڈ سینیٹائزیشن کریے، ان چیزوں کا سب کو استعمال ہے. اسی طرح کہ اگر کبھی کھانسی زکام نزلہ ہے تو اپنے نزدیکی ہسپتال سے رجوع کریے. اور جب تک سمٹم سامنے نہیں آتی ہیں، پبلک سامنے نہیں آتی، تو ٹیسٹنگ میں خلل پڑے گا، ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ ایک والنٹری، جب کسی گھر میں 2-3 کی آدمیوں کی جو ہے انوالومنٹ ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیسے ٹیسٹ کریں. کیا ہم مان لیں کہ لوگ ہیں لیکن ایسمپٹومیٹک ہیں؟ نہیں، ایسمپٹومیٹک نہیں، لیٹ جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں علاج معالجے کی فیسلٹی ہے. پھر حکومت کی طرف سے گھر میں بھی کچھ ادویات اور جو اپنا یہ آکسیمیٹرز وغیرہ رکھے گئے، اس وجہ سے گھر میں ریسٹرکٹ رہا. اس لیے کافی لوگوں نے جیسے دوسرے کو انفیکشن لگ گیا، تیسرے کو ٹیسٹ کرائے بغیر ہی وہی علاج معالجہ خود شروع کر دیا بنا رپورٹنگ کے. گو اس ونم لکن کہ تم ہی ان برونکن تم کریں ٹیسٹنگ، تم سوچن کہ یہ ہوتن موکلون نہیں ہوتا ہے نا، اور ٹائم پر ہونا چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کیا ہے حالات کہ لوگ جب آکسیجن سیچوریشن ایک مخصوص لیول سے نیچے آ جاتا ہے، سیریس لیول میں آ جاتا ہے، تب وہ ہسپتال کا رجوع کرتے ہیں، اور اس وقت ہسپتال عملے کو علاج معالجے میں بہت دقت ہو جاتی ہے. بالکل کریٹیکل کنڈیشن میں آئے گا تو پھر آپ کے لیے وہ ایک ٹائم پر آنا بہت لازمی ہے. ٹائم پر آنا بہت لازمی ہے، اور یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ بھئی سمٹمز ہیں ایسے، تاکہ آپ کو ٹائم پر ٹیسٹنگ ہو اور اس کے علاج ہو. اور پھر تو نارمل علاج، پھر تو شاید آپ کریٹیکلی ال بھی نہیں ہوں گے، پھر تو آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بالکل کچھ دنوں کی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ واپس اپنے گھر بالکل اگر ٹائم پہ علاج ہو. یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ ہوا. دوسرا ہے کہ ایک بار نیگیٹو جس کا سٹیٹس آ گیا وہ ٹھیک ہوا، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. کیا ان میں ریکرنس کے انسیڈنٹس ہیں؟ وہ پھر سے کووڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ ریکرنس دیکھا گیا بہت، لیکن کم. اوکے. وہ الارمنگ نہیں کہلائے گا. اچھا. کیونکہ جب بھی انفیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک امیون سسٹم باڈی کا جو ہے، جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں انسان کے اندر، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے جس کے لیے ہم IgG ٹیسٹ کرتے ہیں بعد میں. تو وہ 3 ہفتے کے بعد اس کی مقدار میں جو ہے منیمم لیول 3 ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں کتنی قوت ہے کہ یہ انفیکشن سے محفوظ رہے گا. بالکل. تو وہ ہے IgG ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے، اس کی پورے ہر ڈسٹرکٹس میں ہو گئی، ایک رینڈم سروے بھی ہو گیا. تو وہ لازمی ہے کہ اگر آپ کے ایڈ لیول جھوٹا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. لیول آف اینٹی باڈیز ہے، پھر آپ کچھ دیر امیون ہے انفیکشن سے، آپ کچھ دیر امیون ہے انفیکشن سے، پھر سے مطلب دوسری بار کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا عام انسان. لیکن اگر آپ کے اندر اینٹی باڈیز لیول کم ہے
تو آپ بالکل ایک دوسرے نارمل انسان کی طرح ہیں کہ اس کو بھی اٹیک ہو سسپٹیبل سکتا ہیں, ہے. آپ کو بھی پھر سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے پلازما ڈونیشن کے لیے بہت ریکویسٹ, بہت SOS ڈال رہے ہیں, کچھ کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں. اس کا کیسا رسپانس رہا؟ بیکاز وہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ مجھے ایک سوشل سروس بھی بن گئی تھی. دیکھو, شروعات میں پلازما پہ بہت توجہ مرکوز ہوئی. اس کے بعد جو ریسرچ ہوئی تو اس میں کافی ملکوں میں پلازما ڈونیشن کی, ٹرانسپلانٹ کی اتنی زیادہ جو ہے اہمیت نہیں دکھائی گئی. اچھا. اس میں بھی لازمی ہے کہ جب ایسی سٹیج میں ہوتا ہے مریض جہاں آپ نے سارے ادویات کو استعمال کیا ہے, جو بھی آپ کے پاس فیسلٹیز ہے, اور اگر آپ کے پاس اچھی کوانٹٹی میں اینٹی باڈیز والا پلازما ہے تو اس کو لگانے میں حرج نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. اوکے. تو یہ بھی ایک روٹین ایک انسان کر سکتا ہے کہ وہ جو ریکور ہو جاتا ہے, اگر وہ اس سچویشن میں ہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. ایک اچھا جسچر ہے یہ بھی. ڈاکٹر صاحب, اب ایک اہم بات جو ہم نے ابھی شروع کی تھی, جس کو ہم نے ٹچ کیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نان کووڈ پیشنٹس ہیں ان کے لیے اب آپ نے فیسلٹیز پھر سے OPD فیسلٹیز ہم کہیں گے 1 نومبر سے کھول دی گئی ہیں. یہ آپ پلیز ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کیسے اویل کر سکتے ہیں اس فیسلٹی کو. تفصیل پہ ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیے, جیسے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ سکمز میڈیکل کالج بمنا کو حکومت کی طرف سے ہدایت آئی کہ یہ ایک مخصوص کووڈ سینٹر رہے گا, اور ہم نے آج تک کووڈ مریضوں کا علاج معالجہ کیا اور جاری ہے. کووڈ سروسز کو بنا افیکٹ کیے ہوئے ہم نے نان کووڈ سروسز کا انعقاد کیا, جو ہم ایک فیزڈ مینر میں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم کووڈ چلا رہے ہیں پورا, اس کے ساتھ ساتھ اب نان کووڈ چلانا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, تاکہ مکسنگ نہ ہو, کووڈ کا انفیکشن نان کووڈ میں نہ ٹرانسفر ہو, اور کووڈ میں کوئی فیسلٹی کی کمی نہ ہو. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو نان کووڈ کا سلسلہ شروع کیا, اس میں شروعات ہم نے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ سے کی. پہلے OPD فیسلٹیز مریضوں کو رکھی گئی ان ڈپارٹمنٹس میں جس میں پوسٹ گریجویشن چل رہے ہیں. اس میں مریض زیادہ نمبر میں آتے تھے, جس میں آپتھلمالوجی ہے, آرتھوپیڈکس ہے, سائکیٹری ہے اور ڈرمٹالوجی ہے. اور لوگوں کا ایک ساتھ مجمع جمع نہ ہونے کے لیے ہم نے, اور لوگوں کو فیسلٹی گھر میں ہونے کے لیے, اور اپنے من پسند کا ڈاکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے, سب چیزوں کو ہم نے آن لائن کر دیا. کیونکہ بنا آن لائن کے لوگ ہجوم میں جمع ہو جاتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, خطرہ ہے, ایک دوسرے کا انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے, ہاسپٹل اتھارٹیز کو مینٹین کرنا خطرہ ہے. تو اس لیے ہم نے, جیسے باقی کچھ ریاستوں میں یا بڑے انسٹیٹیوشن میں لائک آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں, آپ گھر بیٹھے آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ سکمز میڈیکل کالج سائٹ کھول کے اپنی چوائس کا ڈاکٹر, اپنی چوائس کا دن جب آپ کو فرصت ہے اس ٹائم پہ یا ٹائم مخصوص کر سکتے ہیں. تو آپ کی اپوائنٹمنٹ, آپ کو میسج آئے گا اپنے موبائل پہ, آپ کا کارڈ ریڈی ہوگا, آپ کو کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں لینا ہے, آپ کو موبائل پہ دکھانا ہے وہاں کنفرمیشن کہ آپ آن لائن رجسٹرڈ ہیں. اچھا, اپنی پرابلم کے حساب سے آپ نے اپنا ڈاکٹر یا ڈپارٹمنٹ چننا ہے. جی بالکل. اس کے بعد وہی میسج ہم آپ کے یہاں آ کر دکھا دیں گے موبائل پہ. جیسے آپ نے بکنگ کر دی آن لائن کی, اس پہ ٹائم ڈیٹ ہمیں آ چکا ہوگا کہ کس ٹائم پر, سب کچھ وہاں ہمارے پاس ہوتا ہے ریکارڈ میں. جب پیشنٹ آئے گا موبائل لے کے, اس کا اسکرین شاٹ دکھائے گا یا میل میں دکھائے گا کہ میری رجسٹریشن ہے, وہ اس کا کارڈ بنا ہوگا, وہ اپنا کارڈ لے کے اپنے مخصوص وقت پہ اس ڈاکٹر کے چیمبر کے پاس آ جائے گا. اور آپ کو کبھی بھی ایک لمحے میں 2 سے زیادہ مریض نہیں دکھائی دیں گے ڈاکٹر کے پاس, ایک اندر ہوگا ایک باہر ہوگا. بہت خوب. اس سے کیا ہے, اس سے بڑی سیفٹی ہمیں. جی بالکل. تو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ رہا. آج ہمارا 4تھا دن ہے اس میں, تو پیشنٹس کا نمبر بڑھ رہا ہے, ایک مخصوص نمبر تک ہم نے رکھا ہوا, اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہم اور بھی کچھ ڈسپلنز میں شروع کریں گے. تو اس میں سر کچھ ایمرجنسی جیسے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کو بڑا کریٹیکل کیئر کی ضرورت ہے, یا جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ہماری بہنیں مائیں جو ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں ڈیلیوری وغیرہ, ان کا نارمل سسٹم وہاں چل رہا ہے؟ ابھی ہم نے ڈیلیوریز کا نارمل سسٹم نہیں چلایا. ہم نے ڈیلیوری صرف ان کے لیے مخصوص رکھا ہے جو کووڈ پازیٹیو ہیں, کیونکہ کووڈ پازیٹیو کی اور کہیں ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے. اب فیلڈز میں محکمہ صحت نے کئی سینٹرز پہ شروع کیا کافی دیر سے, وہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم صرف وہ لے رہے ہیں جو کمپلیکیٹڈ سرجری ہے. نان کمپلیکیٹڈ کووڈ پریگننسی از بینگ ٹیکن, وہ بالکل ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے اس وقت. لیکن جو بھی کمپلیکیٹڈ ہے, جس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی ضرورت ہے, وہ آپ تک کووڈ پازیٹیو ہے,
وہ ہم کرتے ہیں. آپ تک آ جاتا ہے. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اٹینڈنٹس کو لے کر جو باتیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے اٹینڈنٹس آتے ہیں تو سیگریگیشن نہیں ہو پاتا ہے, اس میں انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے, یہ اٹینڈنٹ گھر چلا جاتا ہے تو اور ایک رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ایکسپوجر ریٹس بڑھ رہی ہیں. تو ایسے میں یہ جو آپ کی فنکشننگ ہاسپٹل میں ہے اٹینڈنٹس کے لیے ہم خاص کر کے جاننا چاہیں گے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کیونکہ ہم پروگرام کے ذریعے بار بار انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خبر پرسی کے لیے ایک سے زیادہ لوگ نہ جائیں, ابھی اوائڈ کریں. ابھی دیکھیں جیسا کہ کووڈ کے سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے, کووڈ مریضوں کے لیے پہلے اس میں اجازت نہیں تھی کہ اٹینڈنٹس ہاسپٹل میں آئیں. جی. اس کے بعد منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جولائی میں آیا آرڈر کہ اگر کوئی بھی مریض کا اٹینڈنٹ چاہتا ہے اچھا اپنی مرضی سے اندر رہنا, پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا, ہاسپٹل پریمسز میں آنا, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. وہ بھی ہم نے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ لمٹ میں ہونا چاہیے, میکسیمم تو ایک ہی آتا ہے, اور اس کو بھی ہم پورا پروٹیکٹیو گیئر اور یہ دیتے ہیں تاکہ مریض کا انفیکشن اس کو نہ لگے. اور اس کے بعد جب مریض صحتیاب ہو کر ہاسپٹل سے رخصت ہوتا ہے تو ہم نے لازمی بنایا ہے کہ مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ رسک ہے اگر مریض ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا اور اٹینڈنٹ پازیٹیو ہو گیا تو یہ گھر میں اور لوگوں کو انفیکٹ کرے گا. تو یہ چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھا اور اس کے اچھے ریزلٹس ہیں اور آج تک ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ریگارڈنگ نان کووڈ سروسز جیسے آپ نے کہا, اس میں بھی ہم نے لوگوں سے کئی بار استدعا کی ہے کہ آپ میکسیمم ایک انسان کو اور ساتھ لا سکتے ہیں تاکہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگوں کا مجمع جمع نہ ہو. اور ہاسپٹل میں ہم نے ہدایت دی ہے کہ آپ بنا ماسک کے مت آئیے گا, اور اگر کوئی بنا ماسک کے آتا ہے تو گیٹ کے اندر ہی ہمارے پاس ایک کیوسک لگا ہوا ہے جہاں پر ایک سیکورٹی آدمی ان کو ماسک وہیں پہ پہنا دیتا ہے. اس کے بعد ہی آپ اندر تبھی آپ جا کر اندر جاتے ہیں, اور اندر جانے کے بعد رجسٹریشن سے پہلے آپ کو ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے, تب جا کے آپ رجسٹریشن کاؤنٹر پہ کارڈ لے سکتے ہیں. بہت خوب. تو یہ تو ہو گئے وہ احتیاطی تدابیر جو ہم اپنی لیول پہ لیتے ہیں اور ہمیں لینے بھی چاہیے. اوور آل ڈاکٹر صاحب اگر اب پورے اس سیناریو پہ ہم نظر ڈالیں, آج کی ڈیٹ میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ہم؟ آپ کا کام, لوگوں کا کنٹریبیوشن, لوگوں کا احتیاط, کیا ابھی ہم تھوڑا ریلیکس اس میں ہیں یا ابھی بھی ایک پینک والی سچویشن؟ دیکھیے پینک والی سچویشن نہیں ہے, لیکن ریلیکس بھی نہیں رہنا, کیونکہ آنے والا موسم جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. نہ تو پینک والی سچویشن ہے نہ ریلیکس رہنا. جو میں نے کہا جو احتیاطی تدابیر ڈے 1 سے ہم نے شروع کیے ہیں وہ چالو رہیں گی, اس میں کوئی بھی کمی نہیں آنی چاہیے. سردیوں کے موسم کی جو یہ آمد ہے اس کے لیے کچھ خاص؟ اسی پہ میں آ رہا ہوں. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریسپریٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں, وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, اس وقت تو کووڈ ہے, اس میں یہ رسک ہوتی ہے کہ ونٹر میں اس کے بغیر بھی جو بھی نزلہ زکام عام طریقے سے جس کو کہتے ہیں ہم, یا وہ فلو ہو یا وہ کسی پیشنٹ کو استھما کی بیماری ہو جو پرسپریٹ ہو جاتی ہے ونٹر میں, یا کرونک اوبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہوتی ہے, یہ ساری ڈیزیزز پرسپریٹ مور پروگرس ہو جاتی ہیں ونٹر منتھس میں, ان کے سمٹمز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کوئنسائڈ پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہو جائیں گے. اس لیے ونٹر پریپیئرڈنس بہت ہی لازمی ہے, اور ونٹر میں سپائک کا خطرہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی ہم نے اپنا احتیاطی تدابیر کو کم نہیں کرنا ہے بلکہ زیادہ اس پر عمل آوری کرنی ہے. سمر میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ باہر ہوتے ہیں زیادہ, وینٹیلیٹڈ, باہر میں اگر کوئی بنا ماسک کے بیٹھا بھی, دوسرا آدمی ماسک لگا کے, تو اتنا رسک نہیں ہے. لیکن ونٹر میں تو باہر بیٹھتا ہی نہیں آدمی, بالکل نہیں, گھروں میں یہ محدود رہ جاتے ہیں, دفتروں میں محدود, کھڑکیاں بند رہتی ہیں, ہیٹنگ ارینجمنٹ شروع ہو جاتے ہیں, تو ہوا کی موومنٹ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ونٹر میں سپائک کا بہت زیادہ خطرہ ہے. بالکل. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہم نے احتیاطی تدابیر پہلے لی ہیں اس کو سختی سے عمل آوری کرنی ہے ونٹر میں. ویری گڈ. تو امیونٹی کے لیے اگر ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری روٹین لائف میں, ہمارے ڈائٹ میں, یا اگر ہم اپنے JNK کی بات کریں, کیونکہ اس پر بہت زیادہ فوکس ڈالا جا رہا ہے کہ اپنی امیونٹی لیولز کو آپ انہانس کریے, کچھ پروڈکٹس مارکیٹ میں ملتے ہیں, کچھ پروڈکٹس آپ گھر میں کنزیوم کر سکتے ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
देखिए बहुत इम्यून focus बूस्टिंग है जो इस है, वक्त। अगर बैलेंस्ड डाइट खाता है आदमी जी। और जिसके अंदर सफिशिएंट मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स होंगे, वो बहुत लाजमी है। क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी में जो इंसान की होती है, डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो वो चीज़ें अगर इंसान इस्तेमाल करे उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे कोई रोल नहीं है। ओके, वो सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, एड कर सकती हैं, ओबियसली क्योर नहीं कर सकती हैं। क्योर नहीं कर सकती। आपने सर कहा था कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो भी एडवर्टाइज हो जाए, स्टाफ बढ़ जाए और आने वाले चैलेंज जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी बताया नहीं जा सकता ये पैंडेमिक कितनी देर तक अभी एक्सटेंड होगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन के बाद भी मास्क ही है जो बचा सकती है। दैट मीन्स वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू एंड दिस पैंडेमिक। बिल्कुल, इस बारे में ये मैं बताना लाजमी समझूंगा और वाजिब समझूंगा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से महकमा सेहत में कुछ ऐसी तदाबीर की है जिसके अंदर उन्होंने रिसेंटली एडिशनल क्रिएशंस की हैं टेम्पररी बेस पे। ओके, ऑन NHM गाइडलाइंस काफ़ी सारी नर्सों का जो है तैनाती के लिए उन्होंने Okay. पोस्ट क्रिएट किए हैं, जो 3 महीने से लेके 1 साल तक होंगे, ताकि कोविड का पीरियड अच्छी तरह से कवर के। उसके साथ साथ एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस भी जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स और उसमें हेल्प करेंगे, उनके लिए भी क्रिएशन काफ़ी सारी हुई है टेम्पररी बेस पे। चलिए, हम तो यही कहेंगे डॉक्टर साहब कि हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं कि हमारी यूटी में जितना काम हुआ है विद पीपल लाइक यू, सीनियर्स लाइक यू, तो हम यही दुआ करेंगे कि आप लोग इस मिशन में और कामयाब हों और जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से निजात मिले। इस पर मैं बताना वाजिब समझूंगा जी। कि ये ना आप और ना हम पर, ये हर बिल्कुल फर्द पर फर्ज है बिल्कुल कि हम सब मिलकर करें इसमें। ये लड़ाई लड़े। वो हुकूमत का भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी अवाम की जिम्मेवारी है कि तालमेल करके इस वबा को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं, और कोई रास्ता बहुत नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर वक्त मिलेगा, आपको फिर एक बार दावत देंगे और मजीद आपसे बातचीत करेंगे। आसान। नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के मेहमान और हमारी आज की बातचीत। कुछ दिन पहले मैं एक ICDS सेंटर पे गई जहाँ एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी अपने बच्चों को लेकर। चूंकि मैं गाड़ी से उतरी थी तो मैं बिना मास्क के अंदर चली गई। जो ही मैं अंदर चली गई, उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैडम, आप तो टीवी पर मास्क पहनने की बात करती हैं, तो खुद बिना मास्क के क्यों आई हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे वादा किया कि अगले प्रोग्राम में ज़रूर इस बात का जिक्र करूंगी। अगर कोई इतने प्यार और इतने हक से आपको समझाए और याद दिलाए कि मास्क कितनी ज़रूरी है, तो पहनने में क्या एतराज़ है? मास्क पहनिए, फिजिकल दूरी को बनाए रखिए, अपने हाथ और खान पान को साफ रखिए। आज के लिए दे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। झूलता उछल